अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आरिश वर्ल्ड। एक नई वीडियो को लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाकिस्तान, फ़लस्तीन, इसराइल जो ताल्लुकात हैं, मुस्तकबिल है, हाल है, इसको हदीस की रोशनी में देखेंगे। ISI वर्सेस मोसाद का जो आपस में अब तक रहा है वो उसके बारे में जानेंगे। ऑपरेशन डायमंड, ऑपरेशन बेबीलोन के बारे में जानेंगे। वीडियो के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मोसाद, ऑपरेशन डायमंड, ऑपरेशन बेबीलोन के बारे में बात की जाएगी। दूसरे हिस्से में ISI और जो एजेंसियों की जंग रही है उस हवाले से बात की जाएगी। तीसरा हिस्सा जो है उसमें इस बारे में बात की जाएगी कि फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से इतनी उम्मीदें क्यों हैं, क्या पाकिस्तान अभी तक फ़लस्तीनियों के लिए कुछ किया है या क्या कुछ कर सकता है। और वीडियो के चौथे हिस्से में अहादीस की रोशनी में पाकिस्तान फ़लस्तीन का ताल्लुक और मुस्तक़बिल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ की हैं वो कैसे पूरी होंगी, किस तरह पूरी होने जा रही हैं, उस बारे में बात करेंगे। 1960 के अंदर रूस ने एक त्यारा बनाया MiG-21। उस दौर का ये बेहतरीन लड़ाका त्यारा था जो जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन था। इस तैयारे को हासिल करने के लिए इसराइल की जो मोसाद है उसने इंतहाई ज़बरदस्त कोशिश की। और दूसरी तरफ रशिया ने भी इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा कि कोई इस तैयारे को छू ना सके और इसके जो फंक्शंस हैं और इसके जो ऑपरेटर्स हैं या इस तैयारे के नज़दीक कोई ना जा सके। 1961 के अंदर उसने पहली दफ़ा रूस ने इराक़ को ख़ास तौर पे ये तैयारे इंतहाई हाई कीमत पर देना शुरू किए। और इसराइल उस वक़्त से कोशिश करता रहा कि किसी तरह इस तैयारे को हमारे मुल्क में लाया जाए और इसको देखा जाए। इसको हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ बनाई गई। इराक़ी पायलट को भारी रिश्वत देकर, ज़बरदस्ती अगवा करके, हाईजैक करके मुख्तलिफ़ किस्म की तदबीरें आजमाई गई। मोसाद के मेन कंप्यूटर में अरब दुनिया के जितने भी एयर फोर्सेज हैं उनके एक एक हवाबाज का मुकम्मल बायोडाटा मौजूद रहता था। और ये डाटा ने अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया से मिलता था, क्योंकि अरब मुल्कों में हवाबाजी के लिए जो पायलट्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए इतनी जदीद सहूलियात नहीं थी, तो वो अक्सर यूरोपियन ममालिक रुख करते थे और यूरोप में फिर उन सब का डाटा आसानी से मिल जाता था। तैयारे के हसूल के लिए इसराइल इस कदर शिद्दत से जासूसी प्रोजेक्ट पर काम किया कि सरकारी और गैर सरकारी पार्टी में अक्सर फौजी जनरल अपने खुफिया एहलकारों से एक ही सवाल पूछते थे, भाई जहाज़ कहाँ है। लेकिन 3-4 साल की शदीद तरीन मेहनत और कोशिशों के बावजूद इसराइल इस तैयारे तक ना पहुँच सका। 1964 में कह लें कि किस्मत मेहरबान हुई। पेरिस के अंदर इनका जो सफारत खाना था इसराइल का, वहाँ पे एक शख्स है, उसने कहा अगर आपको तैयारा चाहिए तो मुझसे रब्ता करें, एक नंबर दे के चला गया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि एक अननोन बंदा इस तरह इंटेलिजेंस के दफ्तर को कहे कि हम आपको तैयार तक कि आपके मिशन में आपको कामयाबी दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये एक किस्म का ट्रैप भी हो सकता है। मुखालिफ एजेंसियाँ आपके जो सिस्टम है उसको समझने के लिए, नुकसान को पहुँचाने के लिए इस तरह की हरबे इख्तियार करती रहती हैं। लेकिन मोसाद का जो चीफ था उसने ये रिस्क लेने का फ़ैसला कर लिया। मोसाद के चीफ ने जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके एक फील्ड ऑफिसर को, इंटेलिजेंस ऑफिसर यूसुफ मंसूर का इंतखाब किया। वो अरबी और अंग्रेज़ी दोनों रवानी के साथ बोल सकता था। मोसाद की चीफ ने वाज़ेह कह दिया था, देखो भाई 99% चांस है मौत का, क्योंकि तुम्हें इराक़ जाना पड़ेगा और फिर लेकिन ये है कि इसराइल को तुमसे ज़्यादा MiG-21 की ज़रूरत है, लिहाजा तुम अभी भी सोच लो, वरना एक बार इराक़ में जाने के बाद तुम्हें दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उस जो इंटेलिजेंस ऑफिसर था मंसूर, उसने मिशन पर जाने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की। 1 माह बाद जेली ब्रिटिश पासपोर्ट पर, जिस पे उसका पेशा जो है एक्सरे इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट दर्ज था, वो लंदन से एक परवाज़ के ज़रिए बगदाद पहुंच गया। वो जो नंबर था, आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके वो नंबर मिलाया। खौफ से उसकी टांगें ज़रूर कांपने लगी। तो जब अगले दिन किसी ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा मैं जोसेफ से बात करना चाहता हूँ। शख्स ने पूछा तुम कौन हो? तो मंसूर ने जवाब दिया कि मैं जोसेफ का दोस्त हूँ और बरतानिया से आया हूँ। तो दूसरी तरफ से कहा गया फरमाइए मैं ही जोसेफ हूँ। तो मंसूर सा खौफ की वजह से भूल गया कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो समझ गया ये कौन हो सकता है। तो उसने कहा अच्छा तुम वही तो नहीं जो मेरे एक दोस्त के साथ पेरिस में मिले थे? तो मंसूर ने कहा हाँ मैं वही हूँ। उसने ना अगले दिन उसको ना एक कैफ़े में बुलाया कि वहाँ पे मुलाकात करते हैं। अगले दिन डरते डरते ये जो इसराइली मोसाद का इंटेलिजेंस ऑफिसर था वो उस कैफ़े में पहुँच गया। वहाँ पे एक बूढ़ा उसे मिला। उसने जोसे से बात शुरू की। मंसूर ने झिझकते हुए असल बात शुरू की कि हम उस चीज़ की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं जिसका तुम्हारे दोस्त ने जिक्र किया था। तुम्हारा इशारा गालबन MiG-21 की तरफ है, बूढ़े आदमी ने पूछा। मंसूर ने कहा हाँ। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया कि देखो इस पर पैसा बहुत खर्च होगा और वक्त भी लगेगा। जोसेफ ने कहा लेकिन इसका बंदोबस्त हो सकता है। तो मंसूर ने कहा कि मेरे दोस्तों को ये समझ नहीं आ रही कि इतना मुश्किल काम आखिर तुम करोगे कैसे। उसने कहा कि मैं ये कल बताऊंगा। अगली सुबह वो एक पार्क में मिले तो वहाँ पे उस बूढ़े ने बताना शुरू किया कि मेरा तल्लक भी एक यहूदी घराने से है। इराक़ के अंदर हम यहूदियों पे ना सख्ती होना शुरू हो गई, टैक्स बढ़ा दी गई, ये हो गया वो हो गया, यहाँ से यहूदी हिजरत करके जा रहे हैं तो हम भी यहाँ से जाना चाहते हैं। मेरा बड़ा बेटा है मुनीर रदफ़ा, उस बूढ़े का सबसे बड़ा बेटा था जो इराक़ी एयरफोर्स के अंदर काम कर रहा था।
خیر اس نے کہا کہ میں اس کو منانے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک تو آپ کو ہمیں پناہ دینی پڑے گی اسرائیل کے اندر، اور بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے خاندان کا بچہ بھانجے بھتیجیاں چاچے مامے سب کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ تو موساد نے اس بات کا رسک لیا، اس آپریشن کو انہوں نے نام دیا آپریشن ڈائمنڈ۔ اس کے لیے انہوں نے پھر موساد نے 4 گروپ بنائے۔ گروپ نمبر 2 میں 4 افراد تھے جن کا کام تھا منصور کی حفاظت کرنا یا ایمرجنسی میں عراق سے نکالنا تھا۔ دوسرے گروپ کے ذمہ تھا کہ ان کی فیملی پر نظر رکھنا کہ وہاں پہ کوئی مقامی انٹیلیجنس ہے عراق کی، اس کا کوئی روابط نہ ہو یا ان کی نظر نہ ہو۔ گروپ نمبر 4 کا ملٹری انٹیلیجنس کا تھا، جس میں 6 آدمی شامل تھے۔ انہیں عراقی کردستان بھیجا گیا جہاں انہوں نے کرد باغیوں کی مدد سے اس فیملی کو اس راستے سے بیرون ملک نکالنا تھا۔ گروپ 5 کو ٹیم ایران کے شہر ہواباد میں رکھی گئی تاکہ کردستان سے پہنچنے پر فیملی کو سفر کے اگلے مرحلے میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس کے لیے ایک سفارتی وفد جو ہے وہ ترکی کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے، وہاں پہ بھیجے گئے۔ ضرورت پڑنے پر ترکی میں طیارہ تاکہ اتارا جا سکے فیول وغیرہ کے لیے، اس کے ساتھ ایمرجنسی میں معاہدہ کیا گیا۔ خیر ایک لمبی ٹوری ڈیٹیل ہے پورا ایک آپریشن، جس طرح آپ ظاہر سی بات سمجھ کہ ایک ملک کا طیارہ اس کی ایجنسیوں سے بچا کے، فوج سے بچا کے، اس کی فضائیہ سے بچا کے کسی دشمن ملک میں لے کے جانا بہت بڑی بات ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ خیر مختصر یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اس میں شامل کیا گیا جو موساد کی ایجنٹ تھی، اس نے منیر جو ردفہ تھا اس کو راضی کیا گیا، اس نے اس کے ساتھ تعلقات وغیرہ بنائے، سارے آپریشن وغیرہ تیار کر لیے، پوری پلاننگ کی۔ یہ تقریباً 7-8 ماہ یہ آپریشن اس طرح چلتا رہا اور باقاعدہ اس کی پوری پلاننگ کی گئی۔ وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، وہ بتانے بیٹھ گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ آخر وہ وقت آ گیا جب طیارہ انہوں نے اسرائیل لے کے جانا تھا۔ ایک دن معمول کی پرواز کے وقت پھر منیر ردفہ نے آخری دفعہ اپنے اس طیارے جو عراق کی سرزمین تھی اس کو دیکھا اور طیارے میں بیٹھا اور اپنے طیارے کو ہوا میں بلند کیا۔ انتہائی بلندی پر جانے کے بعد اس نے طیارے کے آفٹر جو بمرز تھے آن کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا رخ جنوب مغرب میں اردو میں پھر اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ اور موساد نے اس کو پہلے ایک میرا فضائی روٹ سمجھا دیا تھا جس پہ اس کو تیار لے کے چلنا ہے۔ اسی لمحے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا کہ چند لمحوں میں اس کا طیارہ مار گرایا بھی جا سکتا تھا۔ زندہ بچ جانے کی صورت میں اس نے پھر کبھی اسرائیل کی شکل بھی نہیں دیکھنی تھی۔ خیر ابھی اس کو وائرلیس پہ پیغام ملے 2-3 کہ اس کو وارننگ دی گئی کہ فوراً اپنے رخ جو ہے تبدیل کرو ورنہ تمہارے طیارے کو مار گرایا جائے گا۔ لیکن اس نے وائرلیس سیٹ کو آف کیا اور تیزی کے ساتھ جتنی اس کی فل سپیڈ کے ساتھ اس نے اسرائیل کی طرف پرواز شروع کر دی۔ چند لمحے بعد ہی وہ اسرائیل کے سرحد کے قریب پہنچنے والا ہوا تو اسرائیل کے جو معراج طیارے تھے وہ ہوا میں اڑے اور انہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ طیارہ بحفاظت جو ہے اسرائیل کی سرزمین پہ اتار دیا گیا۔ اس طیارہ کو انہوں نے 007 کا نام دیا۔ پوری عالمی دنیا میں اس کے اندر دھوم مچ گئی۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ طیارہ وہ ہائی جیک کر کے لے کے آیا تھا وہ طیارہ ہوا میں، اور اسرائیلی اہلکار اس کو بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اوپر ایک چھوٹی سی خبر بھی ہے وہ جو شائع ہوئی تھی وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپریشن ڈائمنڈ تھا جو کامیابی کے ساتھ موساد نے سر انجام دیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ بتانا ضروری اس لیے تھا کیونکہ یہی طریقہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی آزمانے کی کوشش کی تھی۔ اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ 1981 کے اندر عراق اور جو اسرائیل ہے ان کے آپس میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپیں چل رہی تھی۔ عراق نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کر دیا تھا اور اس کے لیے اس کے جو مین ریئیکٹر تھے اس نے کام کر لیے تھے۔ فرانس کی مدد سے وہ ریئیکٹرز کام کرنا شروع ہو گئے تھے، سائنسدان سب کچھ سسٹم شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ اسرائیل کے لیے بڑی خطرناک بات تھی۔ اتوار 7 جون 1981 کو جب موسم بالکل صاف تھا، جو اپنا اسرائیلی جو ایئر فورس کے طیارے تھے وہ اپنی اسرائیل کی سرزمین سے اڑے۔ یہ جو طیارے تھے یہ جدید سائیڈ ونڈوز میزائل میں نصب کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہر جہاز میں 2000 پاؤنڈ MK-84 آئرن بم لوڈ کیے گئے۔ ان جو لوڈ کرنے والے تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ طیارے جا کہاں رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد 8 F-16 اور 6 F-15 طیارے ہینگر سے باہر کھینچ کر رن وے پہ کھڑے ہوئے اور یہ ہوا میں بلند ہوئے۔ ان طیاروں کو 90 منٹ میں 650 میل کا فاصلہ طے کر کے بغداد کے قریب عراقی نیوکلیر ری ایکٹر کو تباہ کرنا تھا۔ ان کا یہ سفر دشمن ممالک کی فضائی حدود کو چیر کے مکمل کرنے والا تھا، اس لیے کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا اور جو فائٹر جیٹ ہوتے ہیں ان میں اتنا فیول نہیں ہوتا کہ اتنا لمبا سفر کر سکیں، تو اس لیے ایک بوئنگ 707 جہاز کو ان کے ساتھ کیا گیا جس کے اوپر ایک یورپی کمرشل ایئر لائن کی طرف کو پینٹ کر دیا گیا تھا تاکہ پتہ نہ چلے کہ فوجی طیارہ ہے۔ لڑاکا طیاروں کے ریڈیو سسٹم آف کر دیے گئے تاکہ عراقی ریڈار محسوس نہ کر سکیں اور یہ طیارے ہوا میں بلند ہوئے۔ بموں کے بوجھ سے لدے طیاروں کی وہ نیچی پرواز سے کیونکہ تاکہ ریڈار میں نہ آ سکیں۔
تو ان کا عراقی ریڈار سسٹم جو تھا وہ بالکل جام ہو چکا. تو کیسے جام ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے, اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا, لیکن وہ لمبی ہو جائے گی بات, اس لیے اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. مین چیزیں صرف بتا رہا ہوں. مین حملہ کرنا تھا F-16 طیاروں نے. جو 15 طیارے تھے وہ F-16 طیاروں کی حفاظت کے لیے تھے. شام ٹھیک 5:33 پہ وہ عراقی نیوکلیر پلانٹ جو تھا اس کی عمارت کے اوپر پہنچ گئے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ بم گرانا شروع کر دیے. ان کے پاس پورا ریئیکٹر کا نقشہ آلریڈی پہنچ چکا تھا, کیسے پہنچا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. تو اس لیے انہوں نے عین نشانے کے اوپر بم کو لگائے. جب یہ سارا کام شروع ہوا تو عراقی جو سارا تھا وہ بھی جاگ گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی ان طیاروں کو نشانہ بنانے کی, لیکن پانی پلوں سے گزر چکا تھا. طیارے فوراً ہلکے ہو چکے تھے, بموں کا وزن بھی ختم ہو چکا تھا. انتہائی تیزی کے ساتھ واپس آئے اور شام ٹھیک 7 بجے پہلے F-16 اسرائیل طیارہ جو ہے وہ اپنے ایئر بیس پہ اترا. اور جو وزیر اعظم تھا اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم بیگن اپنی رہائش گاہ پہ پوری کابینہ کے ساتھ بڑی بے چینی کے ساتھ اس مشن کی تکمیل کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی جی, اور ان کو اطلاع دی گئی کہ جس تمام طیارے حفاظت کے ساتھ اپنے اڈوں پر پہنچ چکے ہیں. تو وزیر اعظم نے سکھ کا سانس لیا. وہ الیکشن کا زمانہ تھا, اس کا اس بیگن نے جو اسرائیلی وزیر اعظم نے بہت فائدہ اٹھایا, اور وہ الیکشن کی جو کمپین تھی اس کے اندر بار بار اس کارنامے کا ذکر کیا کہ ہم نے عراقی جو نیوکلیر پلانٹ تھے ان کو ہم نے تباہ کر دیا. اب یہ 2 مشن, اس آپریشن کو نام دیا گیا تھا آپریشن بیبی لون. آپریشن ڈائمنڈ اور آپریشن بیبی لون, یہ 2 آپریشن اس لیے بتائے گئے, دونوں موساد نے انتہائی کامیابی کے ساتھ کیے. یہی 2 جو آپریشن انہوں نے یہاں پہ کیے, اس کو کمبائن کر کے انہوں نے پاکستان کے خلاف لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اندرا گاندھی جو بھارتی وزیر اعظم تھی اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا تھا. آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ باقاعدہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اسرائیلی جو ہواباز تھے وہ انڈیا کے اندر پہنچ چکے تھے باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے کوہٹا کے اوپر. کیتھرین اور لیوی, یہ 2 تفتیشی صحافی ہیں یورپ کے, انہوں نے مل کے ایک بک لکھی تھی. اس میں انہوں نے اس کا سارا چٹھا جو ہے کھول کے بیان کیا تھا. اس میں کچھ بھارتی افسر نے خفیہ طور پر تل ابیب کا دورہ کیا تھا. انہوں نے کوہٹا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنانے کے لیے جدید الیکٹرانک آلات کی خریداری بھی کی. اس کا علاوہ اسرائیلی ایئر فورس کے F-16 اور F-15 جیٹ جہازوں نے ہندوستانی ریاست جو ہے گجرات کے شہر جام نگر میں ایک ہوائی اڈے سے آپریشن کا آغاز کرنا تھا. باقاعدہ ساری پلاننگ ہو چکی تھی. ان طیاروں کی ریفولنگ کے لیے بھی سارا پلان بن چکا تھا. مسز اندرا گاندھی تھی, اس نے حملے کے پلان پر دستخط کر کے برصغیر کو ایٹمی تباہ کاری کے دہانے پر پہنچا دیا تھا. اس وقت صورتحال جو تھی وہ بہت نازک تھی. افغانستان میں رشیا جو تھا وہ جنگ لڑ رہا تھا, پاکستان کی ساری توجہ ادھر بھی تھی. ادھر سے اس چیز کا فائدہ انڈیا نے بھی اٹھانے کی کوشش کی اور اسرائیل نے بھی. پلان بن چکا تھا, وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے سائن ہو چکے تھے, لیکن پاکستانی جو خفیہ ایجنسی تھی اس کو پہلے اس چیز کی خبر ہو گئی تھی. 15 جنوری 1983 کو پاکستان امریکہ سے ایمرجنسی میں F-16 طیارے خریدے اور اپنے پورا پلان پاکستان نے بنا لیا تھا کہ ان کو پتہ چل چکا تھا اسرائیل اور انڈیا دونوں کے جو حساس مقامات تھے ان پہ حملے کے لیے فوراً رد عمل کے طور پر پاکستانی ایئر فورس کو چوکس کر دیا گیا تھا. اس کے لیے جو چکلالہ ایئر بیس میں اسپیشل آپریشن سینٹر بھی قائم کر دیا گیا تھا اور واضح پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی حرکت کی گئی تو اس کا انتہائی مؤثر جواب دیا جائے گا. دوسری طرف امریکہ کے بھی مفاد تھے پاکستان کے ساتھ, وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو, کیونکہ افغانستان اس ٹائم افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف امریکہ کی حمایت میں جنگ لڑا تو امریکہ کے لیے بھی وہ فائدہ مند تھی. تو اس لیے امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو, اسی لیے اس نے F-16 طیارے بھی پاکستان کو دے دیے تھے. لیکن دوسری طرف امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ایٹمی صلاحیت کو حاصل کرے. یہاں پہ CIA, KGB, رشیا کی KGB, انڈیا کی راہ, اسرائیل کی موساد, سب کا ایک مشترکہ مقصد بن چکا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنے. ہر کوشش آئی, امریکہ اپنا دوسرا مفاد تو ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے, لیکن وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایٹمی طاقت پاکستان بنے. تو یہ ساری ایجنسیاں خفیہ مل کے کوشش کر رہی تھی پاکستان نہ بن سکے, پاکستان ایٹمی طاقت نہ بن سکے. یہاں پہ IS نے جو کردار ادا کیا تھا اس کا دنیا نے اس کردار کی وجہ سے آج بھی آپ گوگل پہ جا کے چیک کریں تو ٹاپ 1 پہلے نمبر پر IS کا نام آتا ہے کہ سب سے پاورفل ایجنسی ہے جو ISI ہے. کیوں؟ ان حالات کے اندر ISI نے امریکہ کی امداد اور جو ڈالر تھے ان کو استعمال کر کے اپنے ایٹمی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ان کو یہ تھا کہ ہم رشیا کے خلاف لگا رہے ہیں, لیکن اسے اپنا بینیفٹ بہت اٹھایا. دوسری طرف ان تمام ایجنسیز کا خفیہ طریقے سے مقابلہ کرتے ہوئے اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ تھا اس کو بھی ناکام بنایا, رشیا کو بھی افغانستان سے بھگایا اور امریکی ڈالروں سے اپنا ایٹمی پروگرام بھی مکمل کیا. تو یہ وہ کردار تھا. ان کی ایک چیز کی اگر تفصیل بتانے لگ جاؤں تو وہ تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی. صرف ایک آپ کو آئیڈیا دینا کہ ہوا کیا تھا, ورنہ اس کی جتنی گہرائی میں جائے گی کیسے KGB کے ساتھ ISS نے مقابلہ کیا, کیسے موساد کے ساتھ. اچھا موساد جو تھی وہ پھر بھی کینسل کرنا پڑا کیونکہ ہم انڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہوگا اسرائیل تو یہاں سے چلے جائیں گے, بعد میں جو کچھ ہوگا انڈیا کا بھگتنا پڑے گا, ایک نیوکلیر جنگ چھڑ سکتی ہے, تو انڈیا بھی پیچھے ہٹ گیا تھا. لیکن
کیسے مقابلہ کیا، ان سب کو کیسے توڑ کیا، وہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ ویڈیو کیونکہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ہم آج کل جو ہماری عوام ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کی مووی تو بڑے شوق سے دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بور ہو جاتے ہیں، بتا جاتے ہیں، تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ باقی جو 2 حصے رہ گئے ہیں ویڈیو کے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ ہی وہ موجود ہیں۔ تو اسی لیے اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ہی نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے تو اس کو کلک کر لیجئے، ساتھ بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ مین جو چیز رہ گئی ہے وہ تو رہ گئی کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے اگلی ویڈیو میں وہ بیان کروں حدیث کی روشنی میں مستقبل کیا ہے، موجودہ حالات اور مستقبل کیا ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس سے اگلی جو ویڈیو ہے اس پارٹ 2 اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔